الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سلام Respected Mu'mineen and Mu'minat, few minutes for our youth. I will elaborate tonight the topic of blessings and etiquettes of Ramadan. First and foremost, let me thank the administration to invite me in these beautiful nights to share with you the ideas of Quran and Ahlul Bayt. Focus of English talks will be these 3 days on Ramadan, and then 3 days I will present the immigration form of Jannah. After that, inshallah, we will announce the topics. The topics, English topics, will be different than the Urdu topics. 20 minutes in English and 30 minutes in Urdu, I will speak everything. Tonight, I would like to congratulate everybody at this auspicious occasion, arrival of Ramadan al-Mubarak. There are few etiquettes that we tell our youth, and I will request, please bring your notebooks, the youth especially, and write down every day the points which I share with you. First point, one of the etiquettes of Ramadan is when Ramadan arrives, in few days we are highly recommended to congratulate each and every one of us. And the etiquette like this is the sunnah of Prophet and Imams. The person will say Ramadan Mubarak, and in the answer it will be said Ramadan Kareem. This is one of the etiquettes of Ramadan. If I say Ramadan Mubarak, you will reply Ramadan Kareem. And this is not cream. It is Kareem. In this particular month of Ramadan, inshallah, we will try to correct the pronunciation of our daily usage of Arabic. It is Ramadan, it is not Ramzan, Ramadan. And this is in Quran, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Again, this is not Quran. Quran is wrong. Quran. This is for our youth who are playing outside. Yes. So first and foremost, let me tell you, number one, etiquette of Ramadan is to say to each and everyone, Ramadan Mubarak, and will be replied by Ramadan Kareem. This is one. Number two, during the month of Ramadan, if you recite one communication of Quran,
the reward of one ayat of Quran will be written equal to one Khatmul Quran. So please start from today or tonight to recite, at least to finish one Quran during the month of Ramadan. This is second. Third, is very important to offer 1,000 recommended prayers. 1,000 rak'at is highly recommended during the month of Ramadan, which will start, basically which has been started from last night for West Coast. Last night, first beginning of Ramadan, from first night of Ramadan up to 20th night of Ramadan, you will offer 20 rakat in each night. 8 after Maghrib, 12 after Isha, and if you cannot, at least when you go home before you sleep, offer 20 rakat. It is highly recommended. It will be added to 400. 20 multiplied by 20, 400. In the last 10 nights, it is recommended to offer 30 rakat each night, every night. And it will become 300, 400 plus 300, 700. And in all three Qadr nights, night of 19, 21st and 23rd, you will offer 100 rakat. Totally will become 1,000 rakat. Khairun min alf shahr. In Laylatul Qadr, you will offer 100 each. This is a second etiquette of Ramadan. Third, or you may say fourth. First is Ramadan Mubarak. Second is recitation of Quran. Third is offering 1,000 rakat during the month of Ramadan. Fourth, during the month of Ramadan, try to offer the prayers along with recommended prayers as well. Because recommended prayers are not mandatory, but their reward is more than mandatory prayers. As you are doing job, your normal job has some wages, and if you do additional job, overtime, you will be given more. This recommended prayer is overtime for reward and sawab. So at least make one Ramadan of your life that you have done recommended prayers as well. I went to somewhere to lead the Ramadan al-Mubarak and to serve during the month of Ramadan, and I said this in the beginning of my talk, and somebody from elders said, "We thought you are Shia, you look like Sunni guy, because you are talking about Sunnah." This is kind of misconception, brothers and sisters. Sunnat are not only for Ahl Sunnah. We are Ahl Sunnah. Our Imam went to Karbala to give life to the Sunnah of Prophet. Do not let the other people steal your treasure. Like Hafz al-Quran is for Sunni guys, not for Shias. Who says this? Your Imam has been reciting Quran in the market of Syria with cut head, and you are not capable to finish one Quran during the month of Ramadan. You know our Imams, how many Quran, how many Khatm Quran they used to do? You will be surprised. 40 Khatm Quran, 40 Khatm Quran, our each and every Imam has done in his life. We cannot do one Khatm al-Quran. Number 5. There are few du'as like Ya Ali, Ya Ali, like Dua Iftitah, which you read earlier, like Dua Allahumma adkhil ala ahli al-qubur surur,
like waqafa ala babika, this dua, or this dua which you just read, بحور العين برحمتك فزوجنا ila akhir. One of these duas, let me share with you. Prophet said, if someone recites Allahumma adkhil ala ahlil qubur surur one time only during the month of Ramadan, Allah will forgive the sins which will be committed next year. This is one of the etiquettes. The particular duas, dua al-sahar. The fasting psalm in US is a little different than in East. Here usually the sahar time is 12 o'clock midnight. Before the date change, our brother, they get sawab of 2 fasting. And usually they miss the sahar, dawn food. And you know what Prophet said? Prophet said, luqmatu suhur khairum min ad-dunya wal akhirah. A bite which you take at the sahar time is going to be better than every blessing of this world and hereafter. Quran says, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. This is one of the signs of mu'mineen. They do ask Allah repentance at the time of sahar. You know this sahar? When Yaqub alayhi salam's sons got disobedient, when they mistreated with Yusuf alayhi salam, there was no hope for their forgiveness. They came once and they requested their father, can you ask Allah to forgive us? Prophet Yaqub alayhi salam said, I will wait until sahar time. Because the sahar time, Allah doesn't turn any person empty-handed. Don't miss that. Believe me, if you offer tahajjud prayer along with luqmatul suhur and dua sahar, dua Abu Hamza Famali, dua Allahumma as'aluka bibaha, etc., you will feel the difference within one day. Next day you will feel a different man and woman in your life. So don't miss that time. This sahar time is one of the best blessings of Ramadan al-Mubarak. Allah took oath, if anybody at the sahar time will ask repentance, I will accept at the moment. The other duas can be delayed, but dua of sahar cannot be delayed, will be accepted at the moment. So from tomorrow at least change the pattern of fasting in America. At least start eating sahar and start tahajjud prayer, start dua sahar, start recitation of Quran. Start your day by the recitation of Quran. Number 6, one of the etiquettes and blessings of Ramadan is name of Allah. Ramadan is one of the names of Allah. Did you see in the Quran, in the first page of Quran, out of 99 names, Ramadan? Anybody saw it? No. It has not written there. Allah's names are not limited within 99. This is our limitation. 1001 names of Allah have been mentioned in Dua Joshan Al-Kabir. How come we can limit that Allah's name are only 99? This became famous in us. One of the names of Allah is Ramadan. That is why our Imam says, do not say Ramadan came and Ramadan went, but always say Shahru Ramadan came
month of Ramadan went, because Ramadan is name of Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, it means month of God in which the Quran was revealed. This is spring of Quran. Why it is called Ramadan? Imam alayhi salam says, سمي رمضان رمضان لأن الرمضان يرمض الذنوب. Why Ramadan is titled as Ramadan? Because Ramadan is going to burn the sins. There will be no sins left if you keep fasting and keep praying during the month of Ramadan. And number 7, Allah is becoming host during the month of Ramadan, and you are becoming guest. That is why Prophet said, if somebody arranges iftar for one mu'min only, one mu'min, his or her all sins will be forgiven before iftar. Only one mu'min. And the sawab of releasing of 30 slaves will be returned due to iftar of one mu'min. Let me finish my humble talk by one more blessing of Ramadan, and inshallah continue this talk from tomorrow. If you offer 2 rakat prayer, it is only 2 rakat. Don't miss it today. After Fatiha 3 times Suratul Ikhlas. After 2 rakat prayer, Subhana man huwa hafizun la yashu. This is a tasbih. It is in Mafatih. It is in Tuhfatul Awam as well. And you recite 10 times salawat. And istighfar and tasbihat arba'a. What Allah will give you, Allah will forgive 70,000 sins after completion of these 2 rakat prayer. And if we do not have 70,000 sins, Allah will forgive our deceased ones' sins, or our relatives' sins, or our neighbors' sins. May Allah give me and you capability to achieve the blessings of Ramadan in the month of blessing, mercy, and forgiveness. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. برادران و خواہران ایمان، آج کی گفتگو جو جناب اسلم رضوی صاحب کی والدہ ماجدہ ملکہ خاتون بنت سید علی حسن عابدی کی برسی کے سلسلے میں زینبیہ اسلامک سینٹر کیلیفورنیا میں ہو رہی ہے. اس کا عنوان سخن میں نے حقوق والدین قرار دیا. آج میں گفتگو کروں گا حقوق والدین پر، اور کل رات گفتگو کروں گا حقوق اولاد پر، تاکہ پتہ چل جائے کہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہے اور اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے، تاکہ 1 وے ٹریفک نہ چلے، 2 وے ٹریفک ہو، ہائی وے بن جائے آل محمد کے علوم کی روشنی. اور اس رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل دین بیان کرنا ہے. جو مکمل دین سننا چاہے وہ ضرور تشریف لے آئے. کمپلیٹ دین بیان کرنا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی. اہل بیت عصمت و طہارت کے علوم کو عام کرنا ہے کہ کم از کم شب عید میں یا روز عید جب آپ سے وداع ہو تو کم از کم شہر میں گواہی دے کہ کوئی آل محمد کا طالب علم اس ٹاؤن میں وارد ہوا. قرآن مجید نے 20 جگہ ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے. صراحتاً، کنایتاً تو اور زیادہ ہے.
جن میں سے یہ ایک آیت بڑی مشہور ہے، اس کا ٹکڑا عرض کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24. آپ جا کے ملاحظہ فرمائیں، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے حبیب تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، عبادت غیر اللہ کی نہیں، عبادت صرف وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ پر احسان ہو. ذرا غور کیجیے، ایک جگہ اللہ ذکر فرما رہا ہے اپنی عبادت کا، دوسری جگہ ماں باپ کی خدمت کا. یہ خالق اور مخلوق میں اتنا قرب کیسے؟ پہلے خالق اپنی بات مکمل کر لیتا پھر مخلوق کی بات کرتا. عجب نہیں خدا یہی بتانا چاہ رہا ہو کہ اگر ماں باپ پہ احسان کیا ہے تو عبادت قبول ہے، ورنہ ایکسرسائز ہے. میری بارگاہ میں کوئی عبادت قبول نہیں جب تک ماں باپ راضی. اچھا، ایک ہماری غلط فہمی بھی دور ہو جائے آج پہلی تقریر میں. ہم کیونکہ عرب نہیں ہیں تو ہمارے ہاں عربی کے جو الفاظ آتے ہیں ہم ان کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں. احسان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں فیور، یہی کرتے ہیں فیور. ماں باپ پر احسان کرو، ماں باپ پر فیور کرو. فیور کے لیے عربی میں لفظ احسان نہیں ہے، وہ لفظ ہے من. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر فقیروں پر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. وہ لفظ من ہے، احسان کا مطلب فیور نہیں ہے. ہمارے ہاں اردو میں جو احسان ہوتا ہے اس کا مطلب فیور ہے، عربی کے احسان کا مطلب فیور نہیں ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ فیور مانگ رہا ہے آپ سے کہ آپ نیکی کیجیے گا، بڑا احسان کیجیے گا ماں باپ کے اوپر جو آپ کو اس دنیا میں لائے ہیں، جنہوں نے گرمی سردی کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جو آپ کو آسمان سے زمین پر لانے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان پر فیور کیجیے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو بہت انسلٹ ہے ماں باپ کی کہ فیور کی جائے. عبادت میں فیور نہیں ہوتی، عبادت ادائے فریضہ کا نام ہوتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا جو فریضہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عائد ہے اس کو ایکسلنٹ انداز میں کرنا، ڈھیلے ڈھالے انداز میں ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، اس کو عبادت ہے. یہ غلط فہمی آج دور ہوگی کہ ہم اگر آج ماشاءاللہ پیسہ کمانے لگ گئے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی برائیاں بھی اچھی نہیں لگ رہی، ماں باپ کی اچھائیاں بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور اپنی برائیاں بھی اچھی لگ رہی ہے اگر آج ہم 4 پیسے والے ہو گئے. حالانکہ جب نبی کریم سے کسی نے پوچھا کہ سرکار میرے ماں باپ دونوں ہیں علی، بیمار ہیں بھی بوڑھے، میں ان کی صبح مساء خدمت کرتا ہوں، میکسیمم خدمت، لقمے بنا بنا کے ان کے دہن میں ڈالتا ہوں، ان کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں، ان کی تمام نیڈز کا مکمل طور پر کفیل ہوں اور ادا کنندہ ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر ساری عمر اس خدمت میں گزر جائے تو تم نے اپنی ماں کے ان 9 مہینوں میں سے ایک دن کا حق ادا نہیں کیا جو تمہیں شکم میں لے کے پھر رہی. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا سرکار آپ جا رہے ہیں جہاد پر، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاد پر آپ کے ساتھ جاؤں، مگر میری ایک مجبوری ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ان کا میں کفیل ہوں، ان کی میں خدمت کرتا ہوں، تیمارداری کرتا ہوں. اگر میں چلا جاؤں تو کوئی اور نہیں ہے سبسٹیٹیوٹ جو میرے ماں باپ کی تیمارداری کر سکے. تو حکم فرمائیے میں جہاد کا ثواب کیسے حاصل کروں؟ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی 24 گھنٹے خدمت کرنا
مجھ محمد کے ساتھ مل کر 1 سال جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ثواب ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، ہم حریص واقع ہوئے ہیں بائی نیچر، اور قرآن کہتا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا ہی ایسے کیا، کبھی حلوہ کہا کبھی ضعیف کہا، یہ انسان ہے ہی نیچر سے لالچی. ہم عبادت میں بھی لالچ کرتے ہیں، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ طاعتی من حیث ارید لا من حیث ترید. جب ابلیس نے کہا تھا جتنے سجدے چاہے کرا لیں، اس تراب کے بنے ہوئے کے سامنے نہ جھکا، تو خالق کی آواز آئی میری عبادت وہ ہوتی ہے جسے میں چاہوں، میری عبادت وہ نہیں جسے تو چاہے. شریعت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، فقہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلامک جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کیجیے، فلسفی کی کوشش کیجیے. حضور ایک روز نصیحت فرما رہے تھے، واعظ ارشاد فرما رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ النظر الی الوالد، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، النظرۃ الی الوالد، ایک نگاہ اپنے باپ کی طرف دیکھنا، تعدل حجا مبرورا وعمرة مقبولا. والنظرۃ الی الام حبا، اور ماں کی طرف نظر کرنا بشرطے کہ وہ نظر محبت ہو، ماں باپ کی طرف وہ ڈانٹنے والی نظر نہ ہو، ورنہ وہ بھی نظریں میں نے بہت دیکھی ہیں. جی ہاں، خاص طور پہ یہاں امریکہ میں آ کر میرے علم میں بڑے اضافے ہوئے. نجف سے جو پڑھا تھا اس سے ڈبل یہاں پڑھ لیا. ایک نگاہ محبت کی ماں کے چہرے کی طرف یا باپ کے چہرے کی طرف، ہمارے آقا کریم نے فرمایا ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے. ایک مرتبہ ماں باپ کی طرف دیکھ لیں آپ، حج کا ثواب ملے گا. آپ کی حج جو 6,6200 میں کی جانے والی ہے، وہ پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، اس گھر والے قبلہ کی طرف نظر کرنے کی حج اللہ کی نظر میں قبول ہے. غور کریں، اللہ کی ذات نے تو قبلہ آپ کے گھر میں رکھا ہے، آپ خود ماں باپ کا طواف کر کے حاجی نہ بنے، معتمر نہ بنے، اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. گھر میں النظر الی الوالد عبادہ، ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، سرکار فرماتے ہیں خود عبادت. ذرا غور کریں، کبھی کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، کبھی کہا تھا النظر الی المصحف عبادہ، کبھی کہا تھا النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن میں دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کے احترام کی منزل دیکھیں، فرمایا ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا منزل ہے ماں باپ. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ لو انظر الی وجہ ابی او امی 100 مرۃ. سمجھدار بڑے تھے نبی کے شاگرد بھی ہیں، تو ہمارے بھی بڑے سمجھدار. اب یہاں دیکھتے ہیں رمضان میں ہمارے شاگردوں کا لیول کہاں پہنچتا ہے. ایسے تو ہمارے شاگرد بھی بڑے سمجھدار ہیں. تو آقا کے شاگرد نے کہا سرکار اگر میں 100 مرتبہ ماں کے چہرے کی طرف دیکھوں، 100 مرتبہ باپ کے چہرے کی طرف ڈیلی دیکھوں، تو آقا کریم نے فرمایا تم نے خدا کو غریب سمجھا ہے. کچھ مراقب سنا رہے ہیں آپ گھر میں اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے. ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا سرکار بڑا گناہگار، کوئی سبیل کر دے کہ مجھے معافی مل جائے. آپ نے فرمایا اخدم امت، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، گناہ معاف ہو جائے.
اس نے کہا توفت امی یا رسول اللہ، ماں تو مر چکی، ذرا سمجھیے گا جملہ۔ فرماتے اچھا ماں مر چکی، یہ مراد ہے جملہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ماں مر چکی، رحمت خدا تو زندہ ہے، رحمت تو نہیں مری، ماں مری ہے نا۔ قبل قبر امے کا، جا اپنی ماں کی قبر کا بوسہ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ جن کی مائیں مر چکی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ رحمت خدا مر چکی، وہ اپنی ماں کو یاد رکھے۔ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر سے یاد رکھو۔ قبل قبر امک، اپنی ماں کی قبر کا بوسہ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی، اگر گناہگار کی گناہگار ماں کی قبر کا بوسہ جائز ہے تو رحمت للعالمین کی قبر کا بوسہ بدعت کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب جاتے تھے نا طور پر، جیسے طور پہ گئے کچھ اپلیکیشنز لے کر جاتے تھے، قبل اس کے کہ پریزنٹ کریں، ایسی پری اپروول تھی ان کے پاس کہ ادھر سے قدرت کی آواز آتی، موسیٰ یہ 100 تو منظور ہو گئی اور لے آ۔ بہر الہ ابھی تو پیش ہی نہیں کی تھی، کہا یہی تو ہماری رحمت ہے۔ سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات، یہ اس کو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ موسیٰ اور لے آ، یہ تو قبول ہو گئے، ایکسپٹ ہو، اپروو ہو۔ ایک روز جو پہنچے طور پر، اپلیکیشن پریزنٹ کی، وربلی فرما رہے ہیں، کلیم اللہ سے کلام اللہ ہی نہیں ہوگا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ آج کیا کوئی ترک اولا ہو گیا، کوئی بے ادبی ہو گئی، وہی ترک اولا والے۔ ظاہر ہے گناہ تو انبیاء نہیں کرتے، نہ مکروہ کرتے ہیں، ترک اولا تو مکروہ سے بھی کم ایک چیز ہوتی ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ بار الہ کون سا ترک اولا ہو گیا کہ آج جواب نہیں مل رہا، پکار رہا ہوں، پہلے بغیر پکارے اپروول ملتی تھی۔ ذرا جملے کا قدر کیجیے گا۔ ارشاد رب العزت ہوا، موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا، وہ ماں مر گئی جس کی وجہ سے پری اپروول ملی ہوئی۔ کوئی سمجھے ہے ماں کا مقام؟ ماں اس نعمت کا نام ہے جو اولی العزم پیغمبر کی اپروول کا بھی ذریعہ بن گئی۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اولی العزم پیغمبر نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اس کی تفصیل ہے بہت ڈیٹیل سے، میں نے بھی اپنی تفسیر میں آلموسٹ کوئی 50 صفحے لکھے ہیں اسی پر کہ وہ اولی العزم کیوں نہیں بنائے گئے۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہی تھی کہ جب ذوات مقدسہ محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار لیا جانے لگا تو وہ ذرا تاخیر کر گئے، بس تاخیر کی وجہ سے ان سے اولی العزمیت چلی گئی۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ ایک وجہ اور سن لیجیے، اگر باپ نہ ہو تو اولی العزمیت مل سکتی ہے، اور اگر نعمت ماں سے انسان محروم ہو تو اولی العزم نہیں بن سکتا۔ اس لیے عیسیٰ اولی العزم ہیں جنہیں ماں کی نعمت ملی ہے، آدم اولی العزم نہیں، آغوش مادر سے محروم۔ یہ ہے ریسرچ حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے اولی العزم نہیں بنے۔ حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ
کا رسالت الحقوق 50 جو حقوق ہیں یہ کورس میں ایک مرتبہ ہر شیعہ علی ابن ابی طالب کو پڑھ لینا چاہیے. ان میں ماں کا بھی حق ہے، ان میں حقوق میں باپ کا بھی حق ہے. اور امام علیہ السلام آپ کی منہ بولی ماں تھی، پالنے والی ماں. جو حقیقی ماں تھی آپ کی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایام ولادت ہی میں وفات پا گئی تھی. بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا امام علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہی میں ود ان 10 days آف برتھ آف امام وہ وفات پا گئی تھی. یہ جو روایات میں ملتا ہے کہ کربلا میں بی بی شہربانو تھی، یہ روایات درست نہیں ہے. ان کا تو انتقال مدینے اور وہ جنت البقیع میں دفن ہے. تو ہمارے چوتھے امام کی ایک کیئر ٹیکر جسے آپ کہتے ہیں ماں، بنی ہوئی ماں تھی، منہ بولی ماں تھی جو خدمت کرتی تھی امام کی. امام نے کبھی اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. ایک دن کسی صحابی نے پوچھا، یبن رسول اللہ، آپ تو خود ماں کے احترام پر اتنی گفتگو فرماتے ہیں، حقوق کی گفتگو کرتے ہیں، مگر آپ ماں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اگرچہ منہ بولی ماں سے ہی کھانا تناول نہیں کرتے. آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے اپنی پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول نہیں کرتا کہ کہیں میں وہ لقمہ نہ توڑ لوں جس کا ارادہ میری ماں نے کیا. کچھ سمجھے آپ سینسٹیوٹی؟ شریعت بھی ذرا سمجھتے جائیے، کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ادھوری شریعت بیان ہوئی ہے. باپ، آپ نماز پڑھ رہے تھے، سنت نماز آپ پڑھ رہے تھے، آپ کو باپ نے بلایا. حکم یہ ہے شریعت کا کہ نماز کو مختصر کریں، اور مختصر کر کے باپ کی خدمت میں حاضر. آپ سنتی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو ماں نے بلایا. حکم شریعت یہ ہے نماز توڑ. ذرا غور کیجیے گا، اللہ فرماتا ہے نماز توڑ دیں ماں کا دل نہ توڑ. جس اللہ کی شریعت میں نماز توڑنا اس لیے جائز ہے، سنتی نماز، کہ ماں کا دل نہ ٹوٹے. وہاں دل توڑنے والوں کی کیا سزا؟ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کا گزر ہوا مسجد نبوی سے. ایک صاحب لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے. بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے خلوت میں پڑھیں گے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور پبلک میں ہے تو پھر بس ہی نہیں کریں. ہوتا ہے بعض لوگوں میں یہ، جی صرف وہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. الذین یراؤون الناس، ہاں ان کے لیے تو ویل ہے. جو دکھلاوا کرتے ہیں ان کے لیے تو جہنم کی وادی ہے. ہر عمل کریں تو قربتاً اللہ کریں. مسلمانوں کے 73 فرقوں میں کل ایک فرقہ ہے ہمارا کہ جس کے ہاں حقوق اللہ میں بھی قربتاً اللہ کی شرط ہے، حقوق العباد میں بھی قربتاً اللہ کی شرط ہے. کسی اور فرقے میں نہیں ہے. کہیں بھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قربتاً اللہ کی شرط نہیں، کہ صرف ہمارے ہاں ہے. تو وہ صاحب لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے تھے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے. ہمارے بھی ایک دوست ہمارے ساتھ حج پہ جاتے تھے، میرے خیال میں شاید 17 سال میرے ساتھ گئے، اگر میں نمبر میں فگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. 17 سال میں نے انہیں یہ دیکھا کہ وہ دوران حج مصلے سے نہیں اٹھتے، سارا سال مسجد نہیں. مجھے 13ویں سال سمجھ آئی. 13ویں سال جب ان کے اہل خانہ نے شکایت کی کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتے اور آپ کے دوست بنے پھرتے، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا قبلہ اسی لیے تو میں وہاں پڑھ کے آتا ہوں. میں نے ڈویژن کر رکھی ہے، کچھ ٹائم اللہ کے لیے، کچھ ٹائم بننا. خیر وہ صاحب نماز لمبی پڑھ رہے تھے، کسی نے آ کر بڑی تعریف کی.
ابن رسول اللہ، سبحان اللہ، دیکھیں تو صحیح کیا نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ. فرزند رسول نے کہا یہ نماز اس کے منہ پہ ماری جا رہی ہے. بیٹا ادھر یہ نماز اس کے منہ پہ ماری جا رہی ہے. ذرا غور کیجیے، اتنی لمبی لمبی صورتیں وہ منہ پہ ماری جا رہی ہیں. فرمایا ہاں یہ عاق الوالدین ہے، والدین کا نافرمان، اللہ کے رسول کے فرزند. میں جانتا ہوں اس کے ماں باپ تو ڈیکیڈز پہلے مر گئے، اب کیسے یہ نافرمان ہے والدین ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مردہ ماں باپ کو بھی عاق کرنے کا اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا زندہ ماں باپ کو حق. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ ماں باپ کا فاتحہ آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو وہ عاق نہیں کر سکتے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے جد رسول نے کہا 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کل انشاءاللہ پرسوں میں جنت کی جو امیگریشن کے فارمز بانٹوں گا اس میں بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرنٹ پیج کے خانے ہیں 32، بیک پیج کے خانے ہیں 21. ایک فارم ہے وہ فل کرنا ہے، وہ فل کر لیا تو جنت اپنی ہے اللہ کی. جس طرح کے حضور نے بھی فرمایا کہ ساری کائنات جنت کی مشتاق ہے اور 4 وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. بتا دوں آج پہلے دن کیا مسئلہ ہے. کون سے وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا قاری القرآن، ذاکر الرحمن، مطعم الجوعان، صائم الشہر رمضان. جو قرآن پڑھتا رہے جنت اس کی مشتاق ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا رہے جنت اس کی مشتاق ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہے جنت اس کی مشتاق ہے، جو رمضان کے سارے روزے رکھ لے جنت اس کی مشتاق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ارشاد فرمایا ہم نے وصیت کی ہے اس انسان کو کہ ماں باپ کا خیال رکھے. یہ وصیت ہے اللہ. ایک مرتبہ وصیت وہ کرتا ہے جس نے کل مر جانا، بعد میں نہ معلوم اس کی وصیت کا حشر کیا ہو. ایک مرتبہ وصیت وہ کر رہا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اس کے کمپیوٹر میں وائرس ہوتا ہے، نہ اس کے ہاں بجلی بند ہوتی ہے. ہر وقت وہ وصیت کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی، حسن اخلاق. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. دیکھیے بدل بدل کے جملے کہے، میسج ایک ہے، جملے بدلے ہوئے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس طرح میں جملے بدل بدل کے تمہارے ماں باپ کی خدمت کی تلقین کر رہا ہوں، تم بھی ایکشن بدل بدل کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو. اس لیے ورنہ ایک ہی لفظ کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ریپیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہاں بدل بدل کے جملے آ رہے ہیں اور پھر عجیب جملے ہیں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. دیکھیے یہ شریعت بھی آئے سمجھ لیجیے. نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کہ کسی گھر میں ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے، باپ کا یا ماں کا؟ ماں کا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دونوں کا ساتھ دیجیے، جھگڑے کو ختم کرائیں. اس لیے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. شعیب کہتے ہیں میں تو پیدا ہی صلح کرانے کے لیے ہوا. جو امام حسن کے ماننے والے ہیں وہ جنگ کیسے کرائیں؟
یہ آپس میں کبھی مومنین جھگڑتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ صلح حسن والے جنگ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے دشمنوں سے صلح کی ہے، آپ آپس میں صلح نہیں کرتے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہیلپ یہ کیجئے کہ جھگڑا ہونے نہ دیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر آپ سائڈ لیں گے ماں کی۔ ذرا دیکھیں، باپ اگر گھر میں آئے ایک مرتبہ احترام میں اٹھے، جیسے آج کل پاؤں پھیلانا احترام میں واجب ہو گیا ہے امریکہ کے اندر، شورٹس پہنے ہوئے پاؤں پھیلا رہے، باپ آ رہا ہے صاحب کا ہے اسے ختم کیجئے بھائی، ہم مسلمان ہیں، کم از کم آپ کی پرفارمنس تو مسلمانوں جیسی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، مجھے ایک جگہ میوزک پارٹی میں دعوت آئی، جی ہاں، ہم جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں ہم بڑے لکی ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے آنا ہے اور علامہ آپ کی سربراہی میں گانا بجے۔ جی ہاں، میں نے کہا کہ مجھے ماں باپ نے ناچنا گانا سکھایا نہیں ہے، آپ نے رانگ نمبر ڈائل کر لیا ہے۔ یہ جو کمپیوٹر پہ ہر وقت بچے بیٹھے رہیں گے نا، ہر وقت ان کی نماز بھی کمپیوٹر، روزہ بھی کمپیوٹر، ان کی حج بھی کمپیوٹر، زکات بھی، خمس بھی، جہاد بھی ان کا کمپیوٹر، ایسے نہ بیٹھنے دیجیے۔ میں بھی کمپیوٹر کا آدمی، میرا بھی دل چاہتا ہے ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھنے کے لیے، مگر میں اپنے اوقات کو معین کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں قرآن کا وقت بھی کمپیوٹر پہ بیٹھوں۔ ایک ڈویژن کرنی ہے، یہاں تو پاؤں پھیلانا عادت بن گئی ہے۔ آپ کے ہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہاں تو مولانا کے بچے بھی آج کل ایسے کر رہے ہیں، پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ تو دیکھیے علیکم السلام کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا، باپ گھر میں آئے تو اٹھنا واجب، شریعت سن لیجیے۔ ہاں فرض ہے، فرض احترام کریں، اٹھ کے احترام کریں، فرض ہے کہ باپ کے آگے نہ چلیں، فرض ہے کہ باپ کی بات کو نہ کاٹیں، فرض ہے کہ نام لے کر باپ کو نہ پکاریں۔ یہ سارے واجبات ہیں جو آپ کے اہل بیت نے تہذیب الاخلاق میں سکھائے ہیں۔ آپ ذرا کتابیں دیکھیے ایتھیکل ویلیوز کی، دنیا نے اگر ایٹیکیٹ سیکھے ہیں تو محمد و آل محمد سے۔ ابھی میں ایف بی آئی اکیڈمی میں کچھ عرصے سے پڑھا رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھا جو وہاں کے پرنسپل صاحب ہیں ایف بی آئی اکیڈمی کے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر یہ کہاں سے لا رہے ہو چیزیں، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی، ہم نے اور بھی مولویوں کو بڑی دعوتیں دی۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے مولا والوں میں اور مولویوں والوں میں۔ اب آپ نے صحیح نمبر پہ ڈائل کیا ہے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات میں اگر کوئی وزڈم ہے تو محمد و آل محمد کے دم قدم سے۔ یہ شریعت بچوں کو سکھائیے، رمضان اس لیے ہے، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، رمضان تزکیہ کا مہینہ ہے، رمضان تہذیب کا مہینہ ہے، رمضان اخلاقیات کا مہینہ ہے، رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان برکت کا مہینہ ہے، رمضان کرم کا مہینہ ہے، رمضان غفران کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان بری عادتوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، رمضان محراب الہی میں شیطان سے 11 مہینے لڑنے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کو روٹین نہ سمجھیے۔ میں نے کل کہا اپنے درس قرآن میں نیو یارک میں کہ رمضان کو فیشن نہ سمجھیے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ کوئی شو بز نہیں ہے، یہ ٹوٹلی انوائرمنٹ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے، زمین و آسمان کے فاصلے سے انقلاب روحانی لانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے قطار اندر قطار، آئندہ کی گفتگو میں عرض کروں گا، نعرے لگاتے ہیں، ہے کوئی جو اللہ سے کرم مانگے، رحم مانگے، رزق مانگے، قدر مانگے، عمر مانگے، بیماریوں کی شفا مانگے، توبہ مانگے، مغفرت مانگے، سوال کرے، اللہ مائل بے کرم ہے۔ تو اس مہینے میں خاص طور پہ ماں باپ کے احترام کا خاص خیال رکھیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ سمجھیں کہ اگر گھر میں باپ داخل ہو ایک مرتبہ اٹھنے کا حکم ہے،
اور اگر ماں داخل ہو تو 2 مرتبہ اٹھنے کا، ایک مرتبہ اٹھیے، اٹھ کے بیٹھ جائیے، پھر اٹھیے، پھر اٹھ کے بیٹھیے۔ ڈبل احترام کا حکم ہے ماں کے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، اسے کہا یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، مغفرت گناہ کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے فرمایا اخدم امک تغفر، ماں کی خدمت کر بخشا جائے۔ پھر کہا دوسری مرتبہ اس نے پوچھا سرکار کچھ اور، جیسے ہمارے ہاں کالز آتی ہے کوئی اسم اعظم ایسا بتا دے کہ ہم اوور نائٹ ملٹی ملینر بن جائیں۔ میں نے کہا بھائی ایسا اگر میرے پاس ہوتا تو جس نے کتابیں لکھی ہیں وہ خود ملینر بن گیا ہوتا، وہ خود مومنین سے نیاز کے وصول کرتا۔ ایسے نہیں ہے بھائی، محنت کرنی پڑتی ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جی کوشش کیجیے، برکت ہے، بالکل برکت ہے، مگر ہمت کریں گے۔ ساری رات دن سوئے رہیں گے تو کیسے آپ ملٹی ملینر بنیں گے؟ کچھ لوگ ہیں امریکہ پہ بوجھ، ادھارا امریکہ پہ بوجھ نہ بنیے۔ ہمارا مذہب ڈگنیٹی کا مذہب ہے۔ ہمارے آل محمد یہ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جس سوسائٹی میں رہے گا وہ اتنا عزت سے رہے گا کہ لوگ عزت سے رہنا اس سے سیکھیں۔ ڈٹ کے محنت کیجیے، بلاف ہوئیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا نہیں حضور ہمیں تو دنیا سے نفرت ہے۔ میں نے کہا بھیا عبادت میں تو آپ نزدیک نہیں لگتے اور لیول میں آپ مولا علی بننے کے خواہش ہیں۔ وہ کائنات میں ایک گزرا ہے جس نے نفرت کی ہے، ہر ایک نہیں نفرت کر سکتا دنیا کے ساتھ۔ اگر دنیا سے نفرت ہوتی تو سلیمان کی حکومت کے تذکرے قرآن میں نہ ہوتے، اور اگر مالداری بری چیز ہوتی تو خدیجہ الکبریٰ کے مال کو اپریشیٹ نہ کیا گیا۔ شریعت میں زکوٰۃ لینے کا حکم نہیں ہے، نہ خمس لینے کا حکم ہے۔ خمس لینا بھی واجب نہیں، زکوٰۃ لینی بھی واجب نہیں، زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، خمس کا دینا واجب ہے۔ پیسہ کمائیں گے تب تو زکوٰۃ دیں گے نا، ورنہ خود زکوٰۃ کے مستحق بنیں گے تو امریکہ پہ بوجھ بن جائے۔ والدین کا احترام، ماں باپ کا احترام، ادائے فریضہ میں کوتاہی نہ ہو۔ ایک شخص اور حاضر خدمت رسول ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی خدمت کر رہا ہوں میں ماں باپ، یہ بتائیے کہ حق ادا کر دیا ہے میں؟ یہ ایک زعم، یہ جو ہمارے اہل زبان ہیں وہ کہتے ہیں زعم اور زعم بھی کہتے ہیں، یہ جو ایک گھمنڈ سا پیدا ہو جاتا ہے عبادت میں، اس سے پناہ مانگی اول رمضان۔ ہاں یہ تباہ کر دیتا ہے، اسی لیے تو ابلیس کو خراب کیا، ابلیس کو اس چیز نے خراب کیا کہ اتنی عبادتیں ہیں، اللہ کی مجال ہے کہ مجھے وہ نکال دے، اتنی عبادتیں۔ ہاں یہ جو زوم ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے عبادت میں، نعوذ باللہ من ذالک، بڑی سے بڑی عبادت کے بعد بھی ہمبل رہی۔ اس لیے ہمارے ہاں سجدے کا حکم ہے، ہر عبادت کے بعد سجدہ شکر ہے کہ گردن اکڑے نہیں، سر جھک جائے عبادت کے بعد۔ ان صاحب کو بڑا زوم تھا کہ میں نے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے، اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو ہی گئے ہوں، اس سے زیادہ کیا خدمت ہو سکتی ہے ماں باپ کی جو میں کر چکا ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں امریکہ میں ہمارے بھائی بہنیں شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو شیلٹر میں رکھ دیں۔ جی ہاں، مجھ سے بھی آ کر خواہش کی کہ بھائی آپ کو بڑا پیسہ ہم دیتے، آپ اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے ہمارے بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک شیلٹر لے لیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے شیلٹر لیتا ہوں اور آپ کے ایمان کو رکھنے کے لیے ایک شیلف لیتا ہوں، اب دونوں مجھے دیجیے۔ ظاہر ہے کہ جب ماں باپ چلے گئے تو رحمت تو ختم ہو گئی، اللہ نے عبادت کو کنڈیشن لگا دی ہے ماں باپ کی خدمت میں اپنی عبادت کی قبولیت کی۔ آپ جائیے عرب کنٹریز میں لکھا ہوتا ہے بسوں کے اوپر پیچھے ٹرکوں پہ، یا رضا اللہ
ورضا الوالدین. یہ حدیث سے ماخوذ ہے کہ نبی کریم نے کہا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں مضمر ہے. وہ بندہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جائے گا جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہوں گے. نبی کے زمانے میں ہونے کی ضرورت بھی نہیں, آج بھی رضی اللہ بن جائے گا. اور جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے اس وقت بھی غضب اللہ ہو جائے گا. یا رضا اللہ و رضا الوالدین. اللہ کے نبی ارشاد فرمائے میری خدمت والدین قبول ہو گئی, بڑی خدمت کر رہا. آپ نے فرمایا فرق ہے, جب وہ تیری خدمت کر رہے تھے تو تیری جوانی کی توقع رکھ کے کر رہے تھے, تیری بقا کی توقع کی نیت کے ساتھ وہ خدمت کر رہے تھے, اور تو جب ان کی خدمت کر رہا ہے ان کی فلاح کی توقع کی وجہ سے. ذرا سمجھا. وہ جب تمہیں پروان چڑھا رہے تھے تو دن بدن تم بڑھ رہے تھے, جب تم ان کی خدمت کر رہے ہو تو دن بدن وہ گھٹ رہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قرآن کیا جملے کہتا ہے, کیا ایٹیکیٹس ہے. یہ اوپس کا لفظ سنا ہے, یہ جوان بچوں کو اوپس سمجھتے ہیں. اوپس اگر ماں باپ کو اوپس کہہ دیا تو گناہگار. یہ اوپس ہے. جی ہاں, تعجب نہیں کرنا ماں باپ کی کسی بات کے اوپر. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. جھڑکی نہ دینا ماں باپ کو, ماں باپ کو جھڑکی نہیں دینی. اور کیا حکم ہے, واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. جب ماں باپ آ جائیں تو کندھے اپنے احترام میں, ان کے احترام میں جھکا دو. کتنے لوگ ہیں جن کے کندھے جھکتے ہیں ماں باپ کے احترام میں؟ آج کے بعد اگر کندھے جھکنے شروع ہو جائیں تو سمجھے پھر وہ روحانی انقلاب رمضان کی پہلی تاریخ سے آنا شروع ہو گیا. اور اسی وجہ سے یہ مجالس بھی ہوتی ہے کہ ان مرحومہ ملکہ خاتون کو بھی جتنے لوگ آج کے بعد والدین کا خیال رکھیں گے ان سب کا ثواب ان مرحومہ کے نام اعمال میں جاتا ہے. بس میں ختم کروں. ویسے تو میرا یہ عشرے کا عنوان ہے, 10 مجلس سے میں نے پڑھی ہے. آخری جملہ سن لیجئے اور اجازت دیجئے. ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں شیخ مشکور نجف کے, یہ انہوں نے بیان کیا ہے میرے ایک دوست سے, اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا. ٹوٹل ایک واسطے سے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. شیخ مشکور زیارت امام حسین علیہ السلام سے گئے. وہاں پر دیکھتے ہیں شیخ 80-90 سال کے بوڑھے. شیخ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک مٹی میں بھرے ہوئے پاؤں کے ساتھ کاشتکار آیا ہے, اور اس نے روضہ امام حسین میں یوں ہاتھ ڈالا ہے, اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اور روضے سے جواب آیا وعلیکم السلام یا عبداللہ. شیخ حیران ہو گئے, کہتے مجھے تو 65 سال ہو گئے امام کی سری پہ آتے ہوئے, مجھے تو آج تک امام نے جواب نہیں دیا. یہ کون خوش قسمت ہے کہ جن کو امام حسین جواب دے رہے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ میں مختصر سی زیارت پڑھ کے اس بندے کے پیچھے ہو لیا, کاشتکار کے خلوت میں پا کے میں نے اس سے ایک بات پوچھی, عبد خدا یہ بتاؤ تمہارا کون سا کام امام حسین کو پسند آ گیا؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں. کہا شیخ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں زیارت حسین پہ نہیں چلو, زندگی کے آخری سالوں تھے. میں نے کہا میرے پاس گنجائش نہیں, افورڈ نہیں کر سکتا ہوں, کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. تو ماں باپ نے کہا کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے. میں باری باری اپنے کندھے پہ اٹھا کے ماں اور باپ کو روضہ حسین پہ لے آیا. شیخ جس دن سے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کر کندھوں پہ لے آیا ہوں, ماں باپ کو تو مرے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا, اس دن سے لے کے آج تک جب بھی میں ذریعے حسین میں سلام کرتا ہوں حسین ابن علی مجھے جواب دیتا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں جوانوں, آج سے ہی اپنے ماں باپ
کہ خدمت میں کوتاہی نہ کرنے کا ہدف کر دینا، ہدف بنا دینا. اور جن کے ماں باپ مر گئے ہیں خیر سے ان کو یاد کرو، اس کو رو موتاکم بالخیر. قرآن پڑھو ان کے لیے، یاسین پڑھو، فاتحہ پڑھو، ان کے لیے اہل بیت کا ذکر کراؤ، مجالس کراؤ، تجمع ہو، اجتماع ہو، لوگ آئیں مجلس حسین میں. کیونکہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الخصائص الحسینیہ میں کہ حسین بن علی کی جب مجلس ہوتی ہے تو آسمان کے کچھ فرشتے اس مجلس میں، ہر مجلس میں شریک ہوتے ہیں. جب وہ آسمانوں میں جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کون سی خوشبو ہے جو آسمان میں نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ عزائے حسین کی. نظر اللہ نیاز حسین بابا نے بلند سلام. بس تقریر تمام ہوئی. انشاءاللہ آئندہ ذرا اور مختصر تقریر ہوگی آج کیونکہ مجلس کی ذرا طویل ہو گئی. آئندہ پابندی وقت کے ساتھ 20 منٹ انگلش اور 30 منٹ اردو گفتگو کروں گا. آج آخری بات سن لیجیے مجھ سے. امام صادق فرماتے ہیں مان جو واجدہ، یہ پیغام اگر میں نہ دوں تو مجلس ناتمام رہ جائے گی. فرماتے ہیں من وجدہ برد حبنا فی قلبہ فلیشکر امہ لأنہا لم تخن ابا. جو ہمارے فضائل کی خنکی اپنے دل کی تہ میں محسوس کرے وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کے بابا کے ساتھ خیانت نہیں کی. یہ عزائے حسین، یہ ولایت علی آپ نے کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھی، کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھی، کسی کالج سے آپ نے یا حسین نہیں سیکھا، یہ یا علی کسی یونیورسٹی سے آپ نے نہیں سیکھا. یہ آغوش مادر کی برکت ہے. ان ماؤں کو سلام کیجیے جنہوں نے گھٹی میں ولایت علی اور عزائے حسین پلائی. ان کا شکریہ ادا کیجیے. بڑا درجہ ہے ان ماؤں کا کہ جن ماؤں کی وجہ سے محمد و آل محمد کا مذہب آج تک باقی ہے. بس میرے عزیزوں، اس سے زیادہ میں زحمت نہ دوں. یہ پیغام یاد رکھیے گا. ماؤں کی خدمت اس لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ ماں سے وہ کام لے رہا ہے جو انبیاء سے لیتا ہے. انبیاء تربیت قوم پر مامور تھے، ماں تربیت اولاد پر مامور. اس لیے جب آپ شریک حیات چنیں تو اس میں حکم ہے کہ حسب نسب کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ صرف آپ کی زوجہ بننے نہیں جا رہی، آپ کی نسل کی معلمہ بننے جا رہی. آپ کے گھر کے ماحول سے باہر ریفلیکشن ہوگی. الولد سر لابیہ ہے، باہر بچہ جو عادات و اطوار رکھتا ہے اس کی برگشت گھر کی طرف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی ماں شریف ہے، باپ شریف ہے، اس لیے بچہ شریف ہے. اسی لیے بس مجلس ختم ہوئی. اسی لیے دونوں فریقین کی میں نے روایتوں میں دیکھا کہ جب ماں بچہ جنم دیتی ہے تو جننے سے ایک لمحہ پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ یہ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جس وجہ سے گناہ معاف ہو. پھر بات سمجھ میں آئی، اس لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ کل بچہ خراب ہونے کے بعد یہ شکایت نہ کرے کہ جب تو نے آغوش ہی خراب دی تھی، جب میری تربیت کا بندوبست ہی خراب کیا تھا تو میں خراب ہو گیا ہوں، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. تو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب گناہگار کے بچے کے لیے اللہ اتنا اہتمام کرتا ہے کہ اس آغوش کو پہلے پاک کرتا ہے
جس میں گناہگار کے بچے نے پلنا ہو، تو جس آغوش میں دو جہاں کا سردار پلتا رہا وہ ابو طالب کافر کیسے رہ گئے؟ بس میرے عزیزوں، ایک مومنہ، ایک سیدانی، ایک ذاکر حسین، ایک عزادار سید الشہداء کی یہ مجلس برسی کی بس ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حاج ملا خلیل کہتے ہیں کہ میں نجف سے جب منار نامی قبرستان یزد میں منتقل ہوا، عرصہ گزرا تھا نجف میں، 50 سال نجف میں گزار کے آیا تھا، میرا بچپن کا دوست مر گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بخشا جائے کہ نہ بخشا جائے۔ 30ویں رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اس بچپن کے دوست نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جنتی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میری حیرانی کو دیکھ کر میرے دوست نے کہا، ملا یزدی، کل رات استاد اشرف حداد کی زوجہ کو دفن کیا گیا ہے قبرستان میں، اللہ نے اس ایک بی بی کی تدفین کے عوض سارے قبرستان کو معاف کر دیا۔ قدر کریں ایسی بیویوں کی، ایسی ماؤں کی قدر کریں، ایسی بیویوں کی، ایسی زوجات کی، ایسی بہنوں کی قدر کریں۔ حیران ہو کے پوچھا کہ اس کے کون سا نیک کام تھا؟ ملا کے دوست نے بتایا مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، اتنا پتا ہے کہ کل رات کو حسین ابن علی سارے شہدائے کربلا کے ساتھ اس بی بی کی قبر پہ فاتحہ پڑھ گیا۔ حیرانگی کی اور انتہا نہ رہی۔ صبح ہوئی، ملا کہتے ہیں میں اس شخص کے گھر پہنچا، اشرف آہنگر کے گھر، دیکھا کہ صف اعضاء بچھی تھی، فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھ کے وجہ پوچھی تو وہ رونے لگے۔ میں نے کہا کیا آپ کی زوجہ ذاکر حسین؟ کہا نہیں، وہ تو ذکر حسین نہیں کر سکتی تھی۔ کیا وہ زائر حسین تھی؟ کہا نہیں، وہ تو حسین کی زیارت پہ بھی نہ جا سکتی۔ تو پھر آپ کی زوجہ کی وجہ سے سارے قبرستان کا عذاب کیسے ٹل گیا؟ تو اس نے کہا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں، میری زوجہ سونے سے پہلے زیارت الحسین ضرور پڑتی، کیونکہ ساری زندگی اس نے حسین پہ سلام کیا ہے، حسین ابن علی جواب دے دیا ہے۔ اللہ کریم مرحوم و مغفورہ کے درجات کو بلند کرے، اور جتنے میرے بھائی بہن دور نزدیک سے آئے، اللہ کریم ان سب کے مرحومین کی بھی مغفرت۔ اول رمضان ہے، ایام مصائب نہیں ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا، جزا دے گا، مگر 2 جملے تو کہنے ہیں۔ یہ کہ ہر ایک کی ماں جب قبر میں چلی جاتی ہے تو اس کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ زندہ ہے تو دکھ ہے، قبر میں گئی تو دکھ ختم ہو گیا۔ صرف حسنین کی ماں وہ ہے، زینب ام کلثوم کی ماں وہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جسم کے زخم مندمل نہیں ہوئے۔ اللہ آج بھی رو رہے۔ صرف ایک واقعہ آج بیان کروں گا، اجازت چاہتا ہوں۔ میرے استاد آیت اللہ وجدانی نے فرمایا جب میں طالب علم تھا کہ مجھے سیدہ ملی تھی خواب میں، اور فرماتی تھی وجدانی شب جمعہ میں تمہارے شاگردوں نے میرے حسین کی مجلسیں کم کر دی، اس لیے میرا ہاتھ پہلو کیا۔ میں نے کہا بیوی کو اس کا حل بتائی۔ کہا اپنے شاگردوں میں اعلان کیجیے کہ شب جمعہ میں میرے حسین کی مجلسوں میں کمی نہ کریں۔ استاد نے اعلان کیا، خود میں بھی ان خوش قسمت افراد میں شامل ہوں جس نے مجلس پڑھی۔ ہم نے مجلسیں پڑھی۔ استاد فرماتے ہیں اگلی شب اگلے ہفتے بی بی نے اپنا ہاتھ پہلو سے ہٹایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بی بی اب آپ کے زخم منزمل ہو گئے۔ فرماتی ہے جب میرے حسین کی مجلس میں عزادار روتے ہیں تو ان کے آنسو میرے پہلو کا مرہم بن جاتے ہیں۔ مومنین ذرا غور کیجئے، زینبیہ میں آج
شب دوم میں رمضان میں غور کیجئے، بیوی وہ ہے جو آیت تطہیر کی مصداق ہے۔ سبحان اللہ، عزائے حسین پہ آ کر آپ کا اسٹیٹس کیسے بدل جاتا ہے کہ گناہگاروں کے آنسو بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پہلو فاطمہ کے لیے مرہم بن جائے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما بقیت اللہ المنتظر۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس مجلس افطار، قرآن خوانی، دعائے افتتاح، نظر و نیاز کا ثواب مرحومہ مغفورہ ملکہ خاتون بنت سید علی حسن آبدی کو ایصال فرما، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ میرے بھائی بہنیں دور نزدیک سے آج اول رمضان شب دوم میں جو زینبیہ میں تشریف لائے ہیں، کسی کو جناب زینب کے دربار سے خالی نہ پڑتا، سب کی حاجتوں کو پورا کر، سب کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ ہمارے ترمذی صاحب کے داماد سمیت جتنے بھی علیم ہیں کمیونٹی میں، سب کو شفا یاب فرما، خاص طور پہ جو